अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि हम सब जहाँ जहाँ पर हैं सब अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। आपको पता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि वो लोग जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, वो जहाँ पर जिस हैसियत में हैं, जिस जगह पर हैं, अगर वो कुछ बेहतर कर रहे हैं तो हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए और उनके साथ मिलकर हमें कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम बात करें हमारे माशरे में मौजूद स्पेशल बच्चों की, तो उनको वाक़तन ज़रूरत होती है कि उनके लिए कोई ऐसी आवाज़ उठाए, कोई शख्स ऐसा हो जो कि ज़िंदगी में उनका साथ देने की कोशिश करे, उनके मसाइल को उजागर करे। तो आज हम ख़ास तौर पर इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम एक ख़ास प्रोग्राम है और हमारे ख़ास बच्चों के लिए है, ख़ास लोगों के लिए है। और मेरा ख़्याल है कि हम में से सब लोगों की फैमिलीज़ में कोई ना कोई ऐसे स्पेशल बच्चे जो हैं वो ज़रूर मौजूद होते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाना, उनके लिए बात करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और खुशकिस्मती से आज हमारे साथ गुल यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो उन लोगों के नाम किया है जो कि हमारे मुआशरे के स्पेशल लोग कहलाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप कि उनसे मुलाकात करवाऊँ, वो अपना तारुफ भी करवाएंगे और फिर उसके बाद वो अपनी सर्विसेज के बारे में भी बताएंगे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम साहिबा, आपका मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ और दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। और इस प्रोग्राम का मकसद जो है उन लोगों को अपना हवास पहुँचाना है, जो हम लोग जो मिशन पर काम करते हैं उन माजूर बेबस अफराद के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ सफ़ी साहब, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, वॉइस का अभी मैं चाह रही थी कि आवाज़ मोहम्मद काशिफ रज़ाक साहब जी, ये आवाज़ कम आ रही है तो मुझे एक दफ़ा प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है या स्लो है, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आवाज़ कम आ रही है, अच्छा मुझे लगता है शायद माइक का इशू है। ठीक है, हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, आज ज़ई साहब जो हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इनकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं स्पेशल लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम ख़ास तौर पर उस हवाले से बात करने जा रहे हैं। अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, मैं सबसे पहले तो ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको ये ख़्याल कैसे आया कि अच्छा मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद हो और मैं स्पेशल लोगों के लिए काम करूँ। यानी बहुत कम लोग इस हवाले से सोचते हैं, तो आपने इस बारे में कैसे सोचा? मैडम साहिबा, इंसान वही बेहतर, अल्लाह ताला के नज़दीक वही इंसान बेहतर है जो दूसरों के लिए सोचे, लाचार बेबस यतीम लोगों के लिए। और आपने जैसे बताया कि कैसे आपको ख्याल आया दिल में, तो मेरा वालिद साहब हम साहिब हैसियत है, अल्लाह का करम है, लेकिन वो माजूर था। तो उस जब मुझे वो लम्हे याद आते हैं कि मेरा बाप था, वो एक माजूर था और हर साल उसके पैर का हम लोग ऑपरेशन करवाते थे। तो वही जब उसी वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, छोटा था, तो उसी टाइम से मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर ज़िंदगी रही तो इन लोगों का, इंशाअल्लाह ताला इन माजूर लोगों का जितने भी माशरे में है, सवाबी में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, इन माजूर बेबस लाचार अफराद की खिदमत करेंगे। तो यही मेरा मिशन है। सही। अच्छा, इसमें सर आप मुझे ये भी बताइएगा कि वहाँ पर अभी तक आपने क्या क्या किया, यानी किस किस तरह से आपने लोगों को हेल्प आउट किया है, वो थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। मैडम साहिबा, हमारे ज़िला सवाबी में तकरीबन 10,000 समथिंग अबाव 10,500, तकरीबन 11,000 के करीब माजूर लोग हैं जो चल नहीं सकते और बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। न तो वो व्हील चेयर ख़रीद सकते हैं
اور اپنے گھر کے اخراجات کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ویل چیئر پرووائڈ کرنا، اور ان لوگوں کے لیے جو جیسا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں ہم پیکیج دیتے ہیں ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کے مسائل بھی بہت ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں تو ایک معذور شخص سے اس گھر کا خرچہ، وہ گھر کا سربراہ ہے، ایک طرف اس کی غربت ہے، دوسری طرف وہ اپنے لیے ویل چیئر نہیں خرید سکتا، تو پھر ڈونر سے ہم رابطہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت ڈونرز ہیں، وہ پھر اس کے لیے ویل چیئر یا نقد یا فوڈ وغیرہ کی بندوبست کرتے، اور ان لوگوں تک ہم پہنچتے ہیں، اور انشاءاللہ میں ہر جگہ KPK میں پہنچتا ہوں، جہاں بھی میں پہنچ جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان معذور افراد کے پاس پہنچے، ان کی مسائل ان سے سنیں، ان کے مسائل کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مشن میرا مشن ہے، اور اس کی جاری رکھیں گے۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ ڈونرز ہیں آپ کے پاس، تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا خیال رکھے، اور پھر اگر ہم اسپیشل لوگوں کی بات کریں تو کیا جو ریاست ہے وہ وہاں پر آپ کے علاقے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ آپ نے جیسا فرمایا کہ ریاست ہے، تو میں ایک شعر یہاں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پیج کے ذریعے کہ میرے قریب سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میرے قریب سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے۔ حکومت کے جو واقدار ہے اور ان لوگ جو کرسی اقتدار صاحبان ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہی ان لوگوں کا نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ضروریات کیا ہے۔ اقتدار کی کرسی تک ان کے جو مسئلے ہیں وہ ان تک پہنچ نہیں پاتے، یہ لوگ کی آواز سنتے ہی نہیں ہے۔ صحیح جی، پلیز آپ کنٹینیو رکھیں۔ تو ان لوگوں کی آواز کون سنے گا؟ یہی آپ کوشش کریں گے، میں کوشش کروں گا، دوسری ڈونرز میدان میں آئیں گے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو اس دنیا کو پانی سمجھتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ پانی دنیا سے جانا ہے، تو وہ پھر اس لوگوں کے ساتھ بہت مدد کرتے ہیں، ویل چیئر کی شکل میں، نقد رقم کی شکل میں، فوڈ کی شکل میں۔ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ ریاست کا ذمہ داری ہے، تو ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست اقتدار کے ایوانوں میں جو بڑے بڑے مگرمچھ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، تو میں ان سے گلہ کرتا ہوں کہ کیا یہ معاشرے کا ان کا حق نہیں بنتا؟ کیا ریاست کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان لوگوں کو کے پاس جائے، ان لوگوں کے گھروں میں جائے؟ ان کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو نقد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو کمانے والا ہے، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، ایک سربراہ ہوتے، وہ معذور ہوتے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، اور دوسرے غربت کی لکیر سے وہ گزرتے، تو بہت مسائل ہے۔ صحیح۔ اچھا، جو ویئرس ہیں شامل میں ان کا پرویز بلوچ صاحب، جی تھینک یو۔ حافظ اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آواز اب ٹھیک آ رہی ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، جو لوگ بھی پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پروگرام کو آج میں چاہوں گی کہ اس لیے بھی ضرور شیئر کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی آواز کے ساتھ جب ہماری آواز شامل ہوگی، جب آپ اس کو مزید شیئر کریں گے، تو شاید جو ہمارے سوئے ہوئے حکمران ہیں، جن کو یہ تو پتہ ہے کہ ووٹ کیسے لینا ہے، جن کو یہ تو پتہ ہے کہ ان کی سیلریز جو ہیں کم ہیں، ان کا لاکھوں میں بھی گزارا نہیں ہوتا ہے، اور ان کے بچوں کے لیے بہت اچھے اچھے اسکولز ہونے چاہیے، ان کے لیے بہت اچھی گاڑیاں ہونی چاہیے، وہ اپنی سہولیات کی تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ اگر ہم اپنی ایفرٹس تھوڑی سی ایڈ کر دیں، جن کا حوصلہ اگر ہم بن جائیں، تو آپ بلیو کیجئے کہ بازو نہ ہونا، ٹانگیں نہ ہونا، ہاتھ سے معذور ہونا، یا کسی بھی جو ہے جسمانی معذوری کا شکار ہونا، میرا خیال ہے وہ معذوری نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ ہم ان کا ساتھ دیں تو ہم ان کو معاشرے کے بہت مفید شہری بنا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جیسے ہی کسی ایک ایسے بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بس اب یہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بیچارہ اپنے جو بنیادی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی، زندگی گزارنے کے لیے جو اس کو بنیادی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ اس سے بھی محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔
سو آپ سب لوگ اگر جہاں پر جس حیثیت میں ہیں، نو ڈاؤٹ کہ یہ ریاست کا فرض ہے، لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے ہم جس حیثیت میں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں اور آپ کے پاس بہت سا پیسہ ہونا چاہیے. آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی کسی کی زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے اور اس کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. سر میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہوں تو یا گورنمنٹ وہ سٹیپس لے تو اس سے بہت بہتری ہو سکتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا کہ جیسے جی جو اسپیشل لوگ ہیں جب انہوں نے کہیں موو کرنا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کے جانے کے لیے پراپر راستہ موجود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی کون سی چیزیں آپ آبزرو کرتے ہیں؟ میڈم صاحب دیکھو، ہمارے پورے پاکستان میں آپ باہر دوسری کنٹریز میں جائیں تو یہاں پر اگر بینک ہے تو اس میں ریمپ وغیرہ نہیں ہے. اس میں ایک معذور شخص آئے گا، اس بینک میں اس کا کوئی کام شام ہوگا، جی جب اس پہ ریمپ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اندر جائے گا بینک میں. دوسرا جو ٹرانسپورٹ ہے، اس میں بھی خصوصی افراد کے لیے جو ہے نا سہولیات ہونی چاہیے. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری. آپ دیکھیں کہ ہمارے سوابی میں نے کئی دفعہ اس کا آواز اٹھایا ہے. سوابی میں نابینا بصارت سے محروم لوگ ہیں، اس کا آفس تیسرے منزل پہ ہے. اچھا، تیسرے منزل پہ. تو جب وہ لوگ چڑھتے اوپر تو گرنے کا خطرہ، ہاتھ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ تیسرے، اور وہ بھی کرائے پہ رہتے. کیا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے جو MNA ہے، MPA کے ان نابینا لوگوں کے لیے نیچے کسی دفتر کا بندوبست کرے یا کوئی جگہ اس کو مہیا کیا جائے؟ وہ لوگ تیسرے منزل پہ رہتے ہیں، بصارت سے محروم نابینا ہے، وہ لوگ تیسرے منزل پہ رہتے ہیں. کتنے مشکل سے وہ اس پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں زندگی گزارتے ہیں. تو بہت مشکل ہے. اچھا، جو جابس کے حوالے سے ہے وہ آپ کیا آبزرو کرتے ہیں؟ کیا ان کو جابس مل جاتی ہیں یا اس میں بھی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں؟ جاب تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جاب کہاں پہ ہے میڈم صاحبہ. یہ غریب لوگوں کا کون پوچھ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کو بھی جابس دینے کے لیے پیسے مانگے جاتے ہوں گے، پیسے مانگے جاتے ہیں اور ان لوگوں کا افروچ نہیں ہے. لیکن ایک بادشاہ ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے اس پانی دنیا سے. یہ جو بڑے بڑے صاحبان اقتدار پر بیٹھے ہیں نا، سب ایک دن چلے جائیں گے اور پھر روز محشر پہ ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ میں نے آپ کو زمانے کا حاکم بنایا تھا، آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا تھا. تو پھر روز محشر کے دن ہم شرمندہ ہوں گے. تو جتنا ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے پیج کے وساطت سے میں آج لائے ہوں، تو میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ان MPA صاحبان کو، MNAs جو اقتدار کے بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اسپیکر، ان کو کہتا ہوں کہ معذور افراد کے لیے کچھ کریں. یہ لوگ بہت بے بس ہے، بہت لاچار ہے، در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہم کو تو رات کو کھانے میں ٹیبل پر 5-6 ڈش پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا حل دیکھیں تو وہ لوگ بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں. اور اس میں میڈم صاحب ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک تو معذور ہے، دوسرا اس کے بچے ہو، اس کے گھر بھی کرائے کا ہے. اتنا غربت کی لکیر سے وہ گزر رہے. تو جب حکمران خواب خرگوش سوئے ہوں گے تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تو ان لوگوں سے پوچھے گا. میں تو آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار میرے لیے پیغام دیا تھا. تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مشن میں آپ جیسے لوگ شامل کیے اور ہماری آواز حکمرانوں تک، مخیر حضرات تک، صاحب حیثیت لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو آپ کا بھی مشکور ہوں اور ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں جو آپ لوگوں کے پیش سے میرا آواز سن رہا ہے. میرا اردو لینگویج معذرت کرتا ہوں تھوڑا ٹھیک نہیں ہے زیادہ، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں
آپ نے اتنے عزت سے نوازا، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جی حافظ اختر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے، اور بس کچھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ میں ٹھیک ہوں جی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دے نیڈ ریلی، ظہور صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، کیا ہے؟ I know one mentally disabled female with 2 disabled daughter. They need really help. Please come to see their real condition. They have no any source from government sector. ظہور صاحب، وہ کس ایریے سے ہیں؟ آپ کائنڈلی جو پیج کا ان باکس ہے اس میں میسج کیجیے گا، میں یوسف زئی تک صاحب تک پہنچا دوں گی ان کی لوکیشن بھی، اگر یہ کچھ کر سکے تو ضرور کریں گے، چونکہ ہر انسان کے محدود وسائل ہوتے ہیں، وہ جہاں پر جس حیثیت میں ہوتا ہے وہ وہاں پر اس کو ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر کچھ ہو سکا تو پھر انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ میں آپ سب ویور سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس درد کو محسوس کریں، اس بے بسی کو محسوس کریں کہ دیکھیں جب ہمیں تھوڑا سا بخار ہونے لگتا نا یا نزلہ زکام بھی ہوتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم تندرست رہنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ بائی برتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں اور یہ ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے، وہ چاہ کر بھی اس طرح سے زندگی نہیں گزار پا رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ان کے سامنے نارمل لوگ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی ذہنی جو کنڈیشن ہے اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے ان کو ضرور ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہوتے ہیں، اور بنیادی ضروریات کے علاوہ ذہنی طور پر اتنے پریشان ہوتے ہیں، یعنی معاشرہ ان کو ایسے تانے دیتا ہے اور ایسی کڑوی کسیلی باتیں کرتا ہے کہ وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہم ان کو مجبور کر دیتے ہیں اور یہ باور کروا دیتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے تو صرف اور صرف مایوسی ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں، اپنی فیملیز میں ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا حوصلہ بڑھا دیں، میں کسی سے فائنینشیل ہیلپ تو ایک بہت بات کی بات ہے، آپ کسی کو زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر دیں کہ یس یو آر الائیو، تم زندہ ہو اینڈ یو کین ڈو اینی تھنگ، آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ بلیو کیجئے کہ میں نے بغیر بازوں کے، بغیر ٹانگوں والے لوگوں کو سوئمنگ کی جو چیمپئن شپ ہے وہ جیتتے دیکھا ہے، اور ایک ٹانگ سے معذور لڑکی کو ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے وہ سر کرتے دیکھا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے اس تھپکی کی، اس حوصلے کی جو ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب ذہنی طور پر معذور ہیں، وہ لوگ تو فزیکلی ہیں، ہم لوگ ذہنی طور پر معذور ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ سو جس طرح سے یوسف زئی صاحب جو ہیں یہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ درد رکھتے ہیں اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو سر میں چاہوں گی اینڈ پہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں پلیز؟ میں میڈم صاحبہ میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی رہیں جی اور آپ جس فیلڈ سے وابستہ ہیں تو ان لوگوں کا خصوصی خیال رکھیں جو معاشرے میں بصارت سے محروم ہے، معذور ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے گزر رہے ہیں اور اس کا بہت جو لوگ ہیں مسکین ہے ان کا خیال رکھا کرے، اور مختصر زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے مثال کے طور پر، اور ایسی دنیا میں زندگی میں ایسے کام کیجئے کہ تاکہ آپ کا انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار زندہ رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ لوگ جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ کا کردار زندہ ہوگا بالکل اور آپ کو لوگ بہترین لفظوں میں یاد کریں گے۔ تو میرا آپ کے پیج کے تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اور میڈم صاحبہ آپ بھی سوشل میڈیا پر آپ کا ایک کردار ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے، سوشل ایکٹیوسٹ، اور آپ بھی اس معاشرے میں وہ خامیاں سامنے لاتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس کی آواز بلند کرتے، وہ ڈسیبلٹی ہو یا کوئی اور ایشو ہو. تو آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو. جی سردار شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کر رہے ہیں، چلے بہت اچھے. نہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، چونکہ اس حوالے سے کبھی آپ نے پہلے ذکر نہیں کیا. بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں، مجھے آپ پیج کے ان باکس میں ضرور بتائیے گا. اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی صرف کھانے پینے اور سونے کا نام نہیں ہے. ہمیں زندگی میں دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے.